आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से और मेरी साथी मेज़बान जिया खान की जानिब से सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन कराम आपका जो छठा रोज़ा था वो खुशनुदी से आप लोगों ने सर अंजाम दिया होगा। ज़ाहिर सी बात है जुम्मे की नमाज़ की अदायगी की होगी, अच्छे आप लोगों ने इतर लगाए होंगे, अच्छी खुशबुएँ लगाई होंगी और जो जुम्मे की नमाज़ की अदायगी का जो फ़रीज़ा है उसे बाकमाल अंदाज में आपने सर अंजाम दिया होगा। और इसी नोट के साथ हम अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, बिलाल क्लासिक रेजिडेंसी, बिलाल हाइट्स और उसके अलावा सोलर विला की जानिब से हमें खासा इश्तराक हासिल है और रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी और मबरूक मशरूबात की कंपनी, इन दोनों का भी इश्तराक हमारे साथ डे वन से शामिल नौ है। इसी के साथ मैं अपना जो मेरा पैनलिस्ट है उससे आपका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। आज के जो नाज़रीन कराम मेरे साथ मेरे हमरा जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं, जो मेरे पैनलिस्ट हैं, वो प्रीवियस डेज से कहीं ज़्यादा मुझे मुस्बत महसूस हो रहे हैं। यकीनी तौर पे आप भी आज की इस नशिस्त को, आज की हमारी इस खूबसूरत सी बज़म को खासा मुस्तफ़ीज़ होकर और ख़ासी तवज्जो से एंजॉय करेंगे खुशनुदी के साथ। तो सबसे पहले तारुफ़ करवाना चाहूँगा, हमारे दरमियान मेरी दाईं तरफ मौजूद हैं हाफिज़ उमैर साहब। तो इन्हें करते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहूँगा जनाब अदनान खान साहब का और मेट्रो वन और साथ में मलिक मैनेजमेंट, जिनकी तवस्सुस से मेरी हाज़िरी हुई। जज़ाकल्लाह। और इन्हीं की अगली नशिस्त पे हमारे दरमियान एक और बड़े ज़बरदस्त फाजिल नौजवान, और आज इनसे ख़ासे जो है वो रमज़ान मुबारक के मुख्तलिफ जो आयाम हैं उनके पहलुओं पे भी इनसे इल्मी गुफ्तगू फरमाएंगे और ख़ासा मुस्तफ़ीज़ होंगे आप। काफ़ी मालूमाती गुफ्तगू आज इनके साथ हमारी रहने वाली है। तो आइए मुलाकात करते हैं सैयद मौज़म अली कादरी साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मेट्रो वन न्यूज़ का कि जिन्होंने हर साल की तरह इस साल भी याद रखा, और अदनान खान साहब का कि मोहब्बत है, और मलिक इवेंट्स जो इंतज़ामी है उनका कि इस मुबारक रमज़ान के मौके पर उन्होंने याद रखा। अल्लाह आप सबको खुश। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, अब इसी के बाद यहाँ पर जो अगली हमारे दरमियान जो मेरी पैनलिस्ट जो मौजूद हैं, जो अगली नशिस्त पे जो शख्सियत मौजूद हैं, शख्स तो नहीं कहूँगा, मुकम्मल एक शख्सियत कहूँगा, चूँकि इनका जो तजुर्बा है वो अल्हम्दुलिल्लाह खासा वसी है और अपनी पर्सनैलिटी बहुत इनकी डायनेमिक है। आप यूँ समझ लें कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे में इस किस्म की शख्सियात का होना बेइंतहा ज़रूरी है। समाजी कामों के हवाले से आप अगर इनका तारुफ़ करवाऊँ तो भी मैं समझता हूँ कि अधूरा रहेगा। उसके अलावा फ़नी सलाहियतों से सरशार हैं, बाकमाल शख्सियतें, बल्कि यूँ कहूँगा कि हर फन मौला हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच टाइम के भी रूहें रवां भी हैं और उसको लीड करते हैं जनाब मोहतरम राजा शफकत अली तारा साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं शफकत भाई, माशाल्लाह कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े और दीगर मामला? बस माशाल्लाह रोज़े चल रहे हैं और माशाल्लाह मेट्रो हमेशा रमज़ान ट्रांसमिशन में सबसे आगे रहता है और ये बहुत बड़ी इबादत है कि इसमें इंट्रोडक्शन भी होता है, फिर इस्लामी बातें भी होती हैं, लोगों को हम एक अच्छा मैसेज भी देते हैं। डेफिनेटली। और यकीनन शफकत भाई से मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा, चूँकि ये मेरे बिल्कुल बड़े भाइयों जैसे हैं और काफ़ी अरसा दराज से हमारा रिलेशन है और बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह मुझे ट्रीट करते हैं। लेकिन आज मेरे यहाँ पर ऐवान में इनकी मिसेस भी मौजूद हैं, हमारी भाभी भी मौजूद हैं, तो उनसे भी मैं आपका तारुफ करवाऊँगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि एक इदारे को रन कर रहे हैं, एक NGO को रन कर रहे हैं शफकत भाई, और इन्हीं के साथ इनका मिसेस काफ़ी सपोर्ट करती हैं। कहते हैं जब आपका हमजुल्फ आपके साथ मुखलिस हो तो यकीनन आप ज़िंदगी में बेइंतहा कामयाबियाँ और कामरानियाँ अख्तियार करने में कामयाब होते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं मोहतरमा सैयदा ज़हरा अली साहिबा से, जो कि डायरेक्टर हैं लेडीज़ विंग की पाकिस्तान पुलिस वेलफेयर सिविल सोसाइटी ट्रस्ट की। तो इनको करते हैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम, खैरियत से हैं? आप बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं भाभी आपके? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त, और इसी तरह आबाद रहें, हमेशा आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और बहैसियत मुसलमान हमारी ज़िम्मेदारी अमूर में ये शामिल होता है कि जब भी अपनी किसी महफिल को सजाएँ, अपनी बज़्म को सजाएँ, तो तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से उस महफिल में मज़ीद रौनक इख्तियार करें। तो आइए बढ़ते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ साहब से कि हाफिज़ साहब हमें यहाँ पर तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाएंगे। हाफिज़ उमैर साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन कराम, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म रमज़ान नशरियात का बाकायदा आगाज़ हुए जाता है और अब हम चाहेंगे यहाँ पर रमज़ान मुबारक के जो हमारा पहला अशरा है यानी कि अशरा रहमत, इससे मुताल्लिक ज़रा थोड़े सा कुछ पहलू पे रोशनी डाली जाए कि अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने थोड़ी सी शहर में गहमा गहमी देखी, ट्रैफिक के मसाइल और आपस में जो बदमिजाजी लोगों की एक दूसरे के ऊपर तारी हो रही थी, मिजाज आपस में जो है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे। तो थोड़ा इस मौजू पे भी मैं चाहूँगा गुफ्तगू हो जाए। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, इंसान जब जज्बाती कैफियत में होता है तो उससे बहुत सारे ऐसे नागानी तौर पर ऐसे मामला सरजद हो जाते हैं जिससे उसको इज्तनाब बरतना चाहिए, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में, बारहमत महीने में। तो मैं इसके लिए चाहूँगा हमारे दरमियान सैयद मौज़म अली कादरी साहब मौजूद हैं, तो वो ज़रा इस पहलू पर रोशनी डालेंगे। सर मुझे बताइए कि ये जो इंसानी कैफियत हैं, इसमें जो शिद्दत आ चुकी है आजकल, आप इसे किस निगाह से देखते हैं? ज़ाहिर है रमज़ान का पहला अशरा है, रहमत का अशरा, तो परवरदिगार की तरफ से तो रहमतें नाजिल हो ही रही हैं, हम सब वो बटोरने में मसरूफ़ मशगूल अमर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा अलमिया रहता है कि हम इतनी जज्बात, वो ज़ाहिर सी बात है किसी की अगर आप किसी इंसान की दिल आज़ारी करते हैं तो अल्लाह की कैसे कुर्बत आपको हासिल हो सकेगी? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का बाबरकत और रहमत बरकतों वाला महीना है। असल में ये महीना पाक करने वाला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान मोमिन को पाक कर देता है, बेशक उसकी बख्शिश और मगफिरत का महीना है। बेशक हमारा अलमिया ये हो चुका है कि हम रमज़ान तो आ चुका है, बरकतें भी लुटा रहा है, लेकिन आज हम अफ्तार कह रहे हैं। जिसका रोज़ा ना हो, अगर बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता तो वो रोज़ा खुलवाए, वो रोज़ा खुलवाए, बहुत अच्छा, उसका फिदिया अदा करे। लेकिन आज तो अफ्तार करा रहे हैं, लेकिन उस शख्स को करा रहे हैं जिसका पेट भरा हुआ है। हाय हाय हाय, क्या आपने खूबसूरत बात कही कि जिसको ये चीज पहुंचानी चाहिए, वो जब तक हम उसको पहुंचाएंगे नहीं, वो जब तक आपसे आके कहेगा यार मुझे जरूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आप तभी उसको राशन पहुंचाएंगे, तभी उसको अफ्तार कराएंगे। सफेद का भी जरा थोड़ा सा लिहाज और ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। आज सिर्फ ये है कि राशन बांटा जाता है, उसके अंदर भी जो है वो अक्से कशी की जाती है, तस्वीरें खिंचवा के कि मैं फलां को दे रहा हूँ। अगर आप ये सोचें कि वो ही राशन अगर मुझे और आपको दिया जाए तो हमें कैसा महसूस होगा? हम तो वो राशन तो दूर की बात है, अगर कोई हमें तस्वीर खींच के एक गिलास पानी पिलाए तो हम उसका वो पानी ना पिए, बेशक बेशक, तजलील ना की जाए। इस्लाम ने तो दर्ज दिया है मोहब्बत का, अमन का और बंद मुट्ठी का, बंद मुट्ठी का। इसका इतना अजर है कि आपने अगर कोई ऐसा अजर वाला काम किया कि आपके दूसरे भाई को खबर नहीं है, तो अल्लाह क़यामत के दिन आपको बेशुमार अजर अता करेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जिस तरह से रमज़ान का ये महीना होता है तो लोग रमज़ानों में ही नेक बन जाते हैं, तो 11 महीने फिर क्या रह जाता है? तो उसके बारे में ज़रा अपनी मतलब खुद को पाबंद इस तरह से रखा जाए कि साल साल जो आपका लाए अमल है, जो आपका अमल है, उसे उसी दुरुस्तगी से रखा जाए जिस तरह आप रमज़ान मुबारक में उसे तय कर लेते हैं। बेशक असल में ये है कि इसमें सबसे बड़ा किरदार सोहबत का है। अगर आप मस्जिद जाएंगे, उलमा कराम की सोहबत में रहेंगे,
تو یہ فیل آپ کو جو رمضان میں آ رہی ہے یہ آپ کو پورے سال آئے گی. ایسا ہی ہے. ہم جو ہے رمضان آتا ہے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز بھی اللہ کے خوف سے نہیں پڑھ رہے. اگر میں نے روزہ رکھا ہے اور اگر میں نماز پڑھنے نہیں گیا اور آپ کو مسجد میں نہیں دکھا تو عدنان بھائی آپ بولیں گے معظم بھائی آپ کا روزہ تو تھا, آپ فجر میں نماز میں نہیں آئے. بتائیے. اچھا ہم خود سے طے کرنے لگ جاتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. آپ حسن زن تو رکھیں, حسن زن ہو سکتا ہے اس نے نماز کسی اور مسجد میں پڑھی ہو, وہ نہیں آ سکا, لیکن ہمیں رمضان میں بھی بدگمانیاں, غیبت, چگلی اسی طریقے سے جاری ہے. ارے معظم بھائی بڑی پیاری بات آپ نے کہی. تو کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے 30 دن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ ہمارا المیہ ہے انفارچونیٹلی, پھر بھی اس کے ایجنٹس جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں. عدنان بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ انسان کی عادت ہے نا وہ اتنی جلدی بدل نہیں سکتی. پورا سال آپ جو ہے وہ ایسی کچھ حرکات سکنات کرتے ہوں اور 30 دن کے لیے آپ ایک دم سے بانڈ ہو جائیں, فوراً نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو صحبت بھی ایسی اختیار کرنی پڑے گی کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں, میں کسی کو معاف کر دوں, اور رمضان آئے گا اس میں یہ آپ ڈبل کریں گے, ان چیزوں کو زیادہ اختیار کریں گے کہ یار صلات کا, درود کا اہتمام کیا جائے, کیونکہ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں دسترخوان لگا کرتا تھا, تو آپ دسترخوان پہ کبھی کسی سے پوچھتے نہیں تھے کہ تو غریب ہو تو بیٹھو گے, امیر ہو, کوئی جو آتا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان نے مبارک سے فیضیاب ہوتا تھا. الحمدللہ صحابہ اہل بیت اطہار نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آج ہم صرف پیٹ بھرے کو کھلا رہے ہیں. صدقہ کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے کیا جائے گا جب تک پورے سب کو پتہ نہ چل جائے صدقہ ہوگا ہی نہیں بھائی. یہ صدقہ, خیرات اور یہ فطرہ جس طرح دیا جاتا ہے, اور زکوٰۃ بھی دیں تو اس طریقے سے جو علماء کرام نے حکم دیا ہے. میں جو کہ عالم دین تو نہیں ہوں, یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ جس طریقے سے ایک مبلغ ہونے کے ناطے میں عرض کر رہا ہوں, تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ ہمیں, آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے, آپ اپنے مسجد کے عالم سے رابطہ کریں, مفتیان عظام سے رابطہ کریں, وہ انشاءاللہ آپ کی اچھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ نے معظم بھائی کہی. اور ناظرین کرام بالکل جس طرح سے یہاں پر ہمیں بتایا معظم بھائی نے کہ رمضان مبارک کو کس طرح میں جو ہے وہ گزارنا ہے, اور جو ایام ہیں اس کے تمام تر انہیں کس طرح پابندی سے ہم نے برقرار رکھنا ہے اور سالہ سال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم اسی کے لیے عہد کرتے ہیں کہ ہم اس پہ قائم دائم رہیں گے انشاءاللہ. تو اب مزید بزم رمضان کی نشریات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیگر جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان سے چونکہ آپ کا تعارف تو ہو ہی چکا ہے, لیکن اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ان سے محو گفتگو ہوا جائے اور تھوڑا سا جائزہ لیا جائے کہ جناب ان کا ماضی, حال اور مستقبل کیسا رہ رہا ہے, کیسا گزرا ہے, اور کیا ان کی مستقبل میں تیاریاں ہیں. تو آئیے میں چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے محترم راجہ شفقت علی تارا صاحب سے مخاطب ہوں, چونکہ ماشاءاللہ ان کی جو سمجھنے جو شخصیت ہے وہ اتنی بھرپور ہے اور اتنی قابلیت سے سرشار ہے کہ میں چاہوں گا انہی کی زبانی, انہی کی کلامی آپ لوگوں تک منتقل کرنا کہ ان کو کیا کیا اپنے پاکستان پولیس ویلفیئر سول سوسائٹی ٹرسٹ جب یہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ان کی ماشاءاللہ پوری ایک ونگ ہے, بہت سارے اس میں جو ہے وہ ان کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہیں. تو ان کے لیے ان کی جو ہے وہ ظاہر سی باتیں کہتے ہیں, ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ جو ہے حدیث مبارکہ میں پیغام ہے ہمیں جو پہنچایا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجلت دے دینی چاہیے. تو میں چاہوں گا شفقت بھائی سے جانا. شفقت بھائی آپ بتائیے, اس تھوڑا پہلو پہ روشنی ڈالیے کہ آپ بھی ماشاءاللہ اپنی پولیس ویلفیئر چلاتے ہیں, تو کیسا رہتا ہے آپ کا تجربہ؟ دیکھیں پہلے تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ رمضان کے حوالے سے دنیا میں سب سے بڑی عبادت انسانیت کی خدمت ہے. بے شک کہیں نہیں کہا گیا وہاں کہ وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرے لیے دنیا کے سارے, کیونکہ اللہ سب کا مالک ہے, انسان تو اللہ نہیں بنایا نا, بالکل. تو اللہ انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اس طرح پولیس اور عوام کا جو کوارڈینیشن ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, جب ہم مل کے نہیں چلیں گے, اپنے ملک کی حفاظت نہیں کریں گے, خارے کام ایجنسیوں کی نہیں کہ پاک فوج بہت اچھا کام کری ہے, ISI, MI, IB, رینجرز, پولیس سب کام کریں, لیکن پوری دنیا کے اندر سسٹم سول سوسائٹی سے ہی جڑتا ہے. بے شک, چاہے وہ الیکشن ہو, سلیکشن ہو, جو بھی ہو, عوام کی رائے ہوتی ہے. تو اور ایک مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے,
پھر رمضان کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. آج کل لوگ بڑے چڑچڑے ہوئے ہیں, ایک تو مہنگائی کی وجہ سے, بے روزگاری کی وجہ سے, ٹریفک پھنس گئی تو ان کو جو پیٹرول کا لمٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ غصہ کسی اور پہ نکالتے ہیں, دستوں گریباں ہو جاتے ہیں. بالکل. اب آپ نوٹ کریں روڈ پہ اکثر لوگ گاڑیاں جو چلا رہے ہوتے ہیں, جو نارمل ہمارے جیسے لوگ, وہ سوچ کہیں اور رہے ہوتے ہیں, گاڑی کہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں, دھیان ان کا کہیں اور ہوتا ہے, اسی چکر میں کسی کو پہنچا دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. افطار کے وقت بھی ہوتا ہے کہ ٹائم کم ہے تو وہ تیزی سے جا رہے ہیں, اگر اس چکر میں کوئی ہاسپٹل پہنچ جائے لیکن انہیں اپنی منزل ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کسی کو کسی بھی منزل پہ پہنچا دیں, آخری منزل کیوں نہ ہو. گہما گہمی کا یعنی کہ تاثر دے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دے. بے شک. ایک بلی کے بچہ بھی ہے نا, اگر اس کو بھی رکھے نا اس طریقے سے رکھے. انسان تو بہت بڑی بات ہے, انسان کا تو بہت بڑا مرتبہ. میں تو جانوروں کی بات کر رہا ہوں. صحیح بات. تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مشکل کی اشارت ہے, وہ کہتے ہیں انسانی کی خدمت کرو, پیار کرو. جیسے بہت سارے این جی اوز کر رہے ہیں کام, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. جیسے میں 3 سال جی ڈی سی میں ظفر بھائی کے ساتھ رہا ہوں, ظفر عباس بھائی کے ساتھ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. سلانی بہت اچھا کام کر رہا ہے, چیپا, عیدی, جتنی ویلفیئر اچھا کام کر رہی ہیں. ایسا نہیں کہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے, اچھے لوگوں کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے, بے شک. اور سب کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے, اس سے لیتا ہے. بے شک. اس میں ہماری کوئی چوائس نہیں ہے. ہم تو ایسے سمجھ لیں کہ ڈیلیوری ممبرز ہیں, تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہے وہ کام لے. شفقت بھائی, میں اسی نوٹ کو چاہوں گا آپ سے کنٹینیو رکھنا, چونکہ ماشاءاللہ سے آپ بہت سماجی خدمت بھی کرتے ہیں. ماہانہ بھر کا جو راشن ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, آپ لوگوں کے گھروں تک منتقل کر رہے ہوتے ہیں. آپ وہ بات ہے آپ والی کہ آپ ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ جو سارا معاملہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں, یہ اتنی بڑی ویلفیئر کو بھی آپ نے رن کر رہے ہیں, ان کا بھی سارے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں, پھر یہ دکھی انسانیت کی خدمت بھی آپ کر رہے ہیں سول سوسائٹی میں. تو یہ جو آپ کی جو ایک کیمپین ہے, اسے آپ کیسے سارا سال کنٹینیو کرتے ہیں؟ چونکہ آپ صرف رمضان مبارک میں نہیں رکھتے, میں نے یہ چیز دیکھی, آپ پورا سارا سال رکھتے ہیں. وہ کیسے پاسبل ہو پاتا ہے؟ دیکھیں کام سارے اللہ کرتا ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہم کوئی کام کریں. جب آپ نیت کر لیں, میں نے کئی دفعہ ایسے کام ہے, یقین کریں میں نیت کی وہ کام ہوتے ہیں. اکثر بیگم سے کہتا ہوں, میں دیکھو یہ کہتی ہے آپ اتنا بڑا بجٹ لے کے بیٹھ گئے. میں کہتا ہوں یہ کام اللہ نے کرنا, میں نے تھوڑی کرنا ہے. میں نے اللہ کو کہہ دیا, اللہ کو منظور ہو جاتا ہے, اس سے بھی اچھا ہو جاتا ہے. صحیح بات. بات یہ ہے کہ ہم پولیس ویلفیئر کے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ جو ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے ہیں, جو ایکسیڈنٹوں میں شہید ہوئے ہیں, اور سب سے مین بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ادارے نے 15 سال سے کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا, ہم نے فنڈ ہی نہیں لیا آج تک کسی سے. اچھا. اس میں ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں جاوید احمد چھتاری صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, بالکل, اور بریگیڈیئر سید قرار حسین صاحب ڈپٹی چیئرمین ہیں, ڈائریکٹر ارشد قریشی ہے. اس طرح ہمارے ادارے کے لوگ ہیں جو پورے پاکستان میں ادارے کو چلا رہے ہیں. اور سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی ادارے کو بغیر فنڈ کے چلانا. دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں, میں امریکہ جا رہا ہوں, اکاؤنٹ ہی کھولنے جا رہا ہوں. میں نے 15 سال کے بعد اکاؤنٹ کھول رہا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی المرکز اسلامی میں تراویح چل رہی 10 روزہ. وہ اللہ کا گھر بنانے میں اللہ نہیں بنایا, لیکن ہم نے اسے کوشش کی. میرے اوپر بہت ساری ایف آئی آریں کٹی, سیلمے کو بند کرا کے اللہ کا گھر بنایا. آج ماشاءاللہ وہاں 1000-2000 لوگ روز تراویح پڑھ رہے ہیں, لیڈیز بھی پڑھ رہی ہیں. یہ آپ کی بہت بڑی کوشش اور کاوش, ہم اسے سراہنا چاہیں گے. نہیں, یہ اللہ کا کام تھا, آپ ذریعہ بنے. اللہ نے کیا. میری اوقات ہی نہیں تھی ان لوگوں سے لڑنے کی, لیکن چیف جسٹس نے اس کو نوٹس لے کے مجھے بری بھی کیا 26 ایف آئی آروں سے, اور آج اللہ کا گھر بنا ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مجھ سے کام لیا, ورنہ کسی اور سے لے لیتے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. بے شک بے شک, بالکل. شفقت بھائی نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, اور ظاہر ہے ان کی مسز بھی یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں, نشست فرما ہیں. تو میں چاہوں گا کیوں ہم وقت کا ضیاع کریں, ان سے بھی تھوڑا سا محو گفتگو ہوتے ہیں. اور جیسا کہ شفقت بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت مصروف مشغول رہتے ہیں, اور جس طرح کا ان کا پروفیشن ہے, اور یہ شوبز سے بھی ریلیٹڈ ہیں, وہ میں بعد میں جا کے گفتگو کروں گا. لیکن فی الوقت میں چاہوں گا کہ بھابھی آپ ذرا بتائیں, شفقت بھائی اتنا جو بیزی رہتے ہیں, ان کے تو نہ سونے کا پتہ نہ جاگنے کا پتہ. یہ تو مطلب بالکل مست ملنگ شخصیت ہے ان کی, اور مصروف رہتے ہیں, بس کبھی کسی کے کام آ جائیں کسی نہ کسی طریقے سے. ان کی کوشش ہوتی ہے انہیں رات کے 4 بجے کال کر لیں تو یہ آپ کو جاگتے ہوئے ملیں گے, صبح کے 4 بجے کال کریں تو یہ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ انہیں سونے کا جو ہوتا ہے معاملہ, انہیں کیا انہیں کہتی ہیں کہ بھائی اب تھوڑا سا آرام کر لیں میاں, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ جی بولتی ہوں میں. تو یہ سو جاتے ہیں, آپ کی بات مانتے ہیں؟ لیکن روٹین کچھ آتا کتنے بجے, یہ تو روٹین ہی بالکل الگ ہے. بالکل. اچھا, آپ مینیج کر لیتی ہیں نا ماشاءاللہ. بھائی 5 بجے بھی کسی کی کال آئی اور میں نے کوشش کی, اگر وہ تھانے میں کسی پرابلم میں پھنس رہا ہے تو میں نے فون کیا, اگر اس پہ نہیں رسپانس آیا, بات ایسے ہوتا کہ ہمارے ایس ایچ اوز کے نمبر بند ہوتے ہیں بیچاری پولیس ہماری, تو میں چلا جاتا ہوں. تو اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ جا رہے ہیں, پھر میں 8 بجے بھی واپس آتا ہوں, کبھی آدھے گھنٹے میں بھی. تو اس کو یہ پتا کہ ویلفیئر میں اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا. جب آپ کسی خدمت کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ایک شعر ہے نا
کہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. بے شک بے شک, تو سبحان بس وہ پہ چل رہے ہیں. اچھا بھابھی ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں یہ بھی تو بتائیں نا ہمیں ذرا. بھائی ہمارے ٹوٹل ہیں اللہ خیر کرے, 2 بیگ میں ہے نا, تو 5 بچے ہیں. 5 بچے ہیں ماشاءاللہ. میری 5 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. اور مزے کی بات ہے کہ دونوں بھابیاں کبھی کوئی نہ لڑائی ہوتی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے نہ ایک دوسرے مطلب ایک میان میں 2 اچھا تلواریں. دیکھیے ناظرین, یہ جو تھوڑی سی شرارت سی آپ کو محسوس ہو رہی ہے شفقت بھائی کی گفتگو میں, اس کا دراصل عنوان یہ ہے کہ یہ چونکہ ہمارے ہی پروفیشن شوبز سے ریلیٹڈ ہیں اور فلم سٹار بھی با کمال ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی کے بے شمار آپ نے کمرشلز اور ڈراماز او ایس ٹیز کے اندر ان کو پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایڈس کے اندر پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسپیشلی لیٹ عمر شریف صاحب کے ساتھ بے تحاشا تھیٹر پلیز میں آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, بڑے زبردست انہوں نے کریکٹرز پلے کیے ہیں, آپ یقیناً ان کو سے آشنا ہوں گے. اور لیٹ معین اختر صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جس انسان نے کام کیا وہ تو بہت ہی بلیسڈ ہے. عمر بھائی بھی لیجنڈ ہے ہمارے, معین بھائی بھی لیجنڈ ہے ہمارے, ان دونوں کے ساتھ ان کو کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا شفقت بھائی تھوڑا سا روشنی ڈالیے اس پہلو پہ بھی کہ یہ جو آپ کی شخصیت میں اتنی بڑی تبدیلی آئی, کہاں شو بزنس اور کہاں پولیس ویلفیئر سول سوسائٹی ٹرسٹ, یہ کیسے آپ نے بنایا, یہ کہاں سے آیا خیال یہ آپ کو؟ یہ میں باہر گیا, ملک دبئی گیا, تو میں نے وہاں دیکھا پولیس کا لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. پولیس ہوتی ہی نہیں روڈوں پہ, اگر ہوتی ہے تو اتنی عزت کرتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں. تو پاکستان آیا, میں نے دیکھا یہاں پولیس کو کوئی پانی نہیں پوچھتا. پولیس ہمارا ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان پولیس جو بغیر سہولتوں کے عوام کی خدمت کر رہا, نہ میڈیکل پینل, نہ رہائشی سوسائٹی, نہ اسکول, شہیدوں قبرستان تک نہیں پولیس کے. تو میں نے آ کے یہاں اس کے ڈرامے رامے چھوڑ کے عمر بھائی کے, معین بھائی سارے مجھے بولا گا کن چکروں میں پڑ گئے تم, میں چوکنگ کروا رہا ہوں تھانوں پہ, پولیس ڈے منایا جائے. یہ پھر جب بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا تو مجھے آئی جی نے بلوایا, ڈی آئی جیز نے, اور انہوں نے مجھے ٹیڑھے سوال بھی کیے کہ بھئی آپ پولیس کو بدماش بنا رہے ہیں, پولیس میں یونین تو بن نہیں سکتی. میں نے کہا میں بدماش نہیں بنا رہا, میں پولیس کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. جب یہ باتیں کی تو پھر گورنمنٹ نے میرے لیے ایک لا چینج کیا جس سے گورنمنٹ نے رجسٹرڈ کیا. ایک سول آدمی پولیس کے نام پہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا. ہمیں گورنمنٹ کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, پوری گورنمنٹ نے ہمیں, پورے پاکستان کی ایجنسیوں نے این او سی دی, اور انہوں نے کہا یہ ورلڈ فیم آدمی ہے, ڈراموں میں تو بہت اچھا کام کیا, لیکن اس نے جو مشن لے کے آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جو مشن ہے کینیڈا کا قانون کہ وہ ان کو پولیس کو اور عوام کا کوارڈینیشن ہوگا اور پولیس کو سہولتیں دی جائیں. اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تو ایک جانور بھی بھوکا نہیں سوتا تھا. ہم گورنمنٹ گورنمنٹ بھی بہت اچھا کام کریں, میں کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں. ہماری جو گورنمنٹ ہے, میں تو مبارک دیتا ہوں صدر آصف علی زرداری صاحب کو, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو, مریم نواز کو, ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ گورنر صاحب کو. مسئلہ یہ ہمارا ملک ڈیفالٹ میں چلا گیا تھا. آپ یقین کریں ایک پروگرام تھا, میں رو پڑا ہوا تھا, پوسٹنگ بڑا پروگرام تھا, میرے سے فوج کا پروگرام تھا, مجھے پتہ اندر کی باتیں, لیکن ان لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں پاکستان کو بچایا. لیکن اس میں عوام کی بھی قربانی, مہنگائی, بے روزگاری, بجلی کے بل, تو عام آدمی کا بجٹ چکی میں وہ بھی پس رہے ہیں نا, بہت زیادہ پس رہے ہیں. مثلا ایک آدمی کا بجٹ اگر 50,000 ہے, اس کو 2 لاکھ کمانا ہے, آپ کیسے کمائے گا بتائیں؟ اس کا تو بل ہی 50,000 کا آ جاتا ہے الیکٹریسٹی کا. کیسے کرے گا؟ صحیح بات. اچھا مزے کی بات, بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں ناظرین, گیس کے بل بھی آ رہے ہیں, پانی کے بل بھی آ رہے ہیں. مزے کی بات دیکھیے, پاکستان زندہ باد یوں ہو رہا ہے کہ اس میں تو نہ تو بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے, اور سونے پہ سہاگا. جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے تو آمد کے ساتھ چینی کے ذخائر بھی شارٹ ہو جاتے ہیں, آٹا بھی شارٹ ہو جاتا ہے مارکیٹ سے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے شفقت بھائی, آپ تو راشن اتنا پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو آپ بتائیں ذرا تھوڑا سا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کی ایک واحد قوم ہے جو پاورفل قوم ہے. ہمارے پاس گیس کا بل تو ہوتا ہے, گیس آتی نہیں, میں سلنڈر لگانا پڑتا ہے, پانی تو ہمیں آتا نہیں, کو بھروانا پڑتا ہے, بجلی بھی نہیں آتی. مطلب ہم پھر بھی بڑے اسٹرانگ ہیں اور اللہ کا شکر ہے, زندہ دل ہے, زندہ دل قوم ہے. پاکستان جیسی قوم کوئی نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے نا کہ ہم زندہ قوم ہیں, پائندہ قوم ہیں. اب اللہ رحم کرے کب تک پائندہ باد رہتے ہیں, تو باقی انشاءاللہ تاحیات رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اور اسی نوٹ کے ساتھ میں چاہوں گا موزم بھائی ماشاءاللہ آپ نعت شریف بھی پڑھتے ہیں, تو بنا وقت کا ضیاء کیے میں چاہوں گا کہ آپ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام سماعتوں تک منتقل کریں. نعمتِ بے بدل مدینہ ہے, نعمتِ بے بدل مدینہ ہے, ہر اداسی کا حل
بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، اور ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، اور عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ بزم رمضان کے پہلے وقفے کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ وقفے سے لوٹیں گے تو مزید ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمام ناظرین کرام کو، میٹرو ون دیکھنے والے ناظرین کرام کو دل کی عطا گرہیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے درمیان مزید ہمارے مہمان جو ہیں ہمیں جوائن کریں گے اور وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں حافظ مدثر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ اور انہی کے ساتھ برابر میں ان کی نشست پہ موجود ہیں بہت زبردست منقبت خواہ ہیں، بہت زبردست نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور فاضل نوجوان ہیں ہمارے، اور میں نے اسپیشلی جب انہیں آج کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بزم رمضان میں شرکت کرنی ہے تو یہ میری محبت میں یہاں تشریف لے کر آئے۔ تو آئیے ملاقات کرتے ہیں سید محمد بلال عابدی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بلال؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ بالکل اچھے۔ زبردست۔ کیا تیاریاں پھر آج کی؟ بالکل سنائیں گے مولا علی کی شان میں آپ۔ ہاں کیا کہنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کرام، ظاہر سی بات ہے ابھی بلال نے مولا علی کا تذکرہ کیا تو محفل میری تھوڑی سی ادھوری سی مجھے محسوس ہو رہی ہے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ بنا وقت کا ضیاع کیے یہاں پر ایک منقبت یا تو مولا کی شان میں ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ۔ ان کی ولا میں آئے تو ہے موت بھی کمان، حب علی میں گزر تو ہے زندگی کمان، ان کی ولا میں آئے تو ہے موت بھی کمان، حب علی میں گزر تو ہے زندگی کمان، کہتا تھا یہ چھوڑ کے شاہی جہان کی، کہتا تھا یہ چھوڑ کے شاہی جہان کی،
میرے لیے حسین کی ہے نوکری کمال، حب علی میں گزر تو ہے زندگی کمال، کرنا قضا کے سامنے ہنس ہنس کے یا علی، کرنا قضا کے سامنے ہنس ہنس کے یا علی، ہے می سمیت مار کی یہ عاشقی کمال، حب علی میں گزر تو ہے زندگی کمال، مدحت کمال کرتا ہے مولا کی اب بلال، مدحت کمال کرتا ہے مولا کی اب بلال، ذاکر امام آپ کی ہے شاعری کمال، حب علی میں گزر تو ہے زندگی کمال۔ سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے ہماری اس بزم کو رونق بخشی، اور اسی کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں ہمارے آپ نے ابھی اسپانسرز کے اشتہارات دیکھے ہوں گے، اور اسپیشلی جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز بلال کلاسک ریزیڈنسی کا جو کمرشل ہے وہ آپ نے سماعت کیا ہوگا، اسے ملاحظہ کیا ہوگا، جس میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 3 لاکھ روپے کی بکنگ کے فوری بعد آپ جو ہے 20,000 روپے کی بآسانی ایک ساتھ کو ادائیگی کر کے آپ اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف اور صرف 50% جب آپ کی ڈاؤن پیمنٹ پہنچ جائے گی تو آپ اپنے خود کے ذاتی گھر کے مالک بننے کے ساتھ ساتھ اس کے مکمل اختیارات بھی حاصل کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اسی موضوع پہ میں چاہوں گا شفقت بھائی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے، جی ایف ایس کا یہ جو اسٹیپ ہے آپ اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بلال کلاسک ریزیڈنسی ابھی حالیہ دنوں مارکیٹ میں لانچ ہوا اور اسے میں نے ہی ہوسٹ کیا تھا، اس کے علاوہ بلال ہائٹس بھی موجود ہے، 16 ولا کے سنگل جو ہے اس کے ولاز کے پلاٹس وہ بھی دیے جا رہے ہیں آسان اقساط پر 20,000 روپے کی انسٹالمنٹس پر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس متعلق؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ جی ایس ایف ہو یا یہ جو آپ پروجیکٹس کہہ رہے ہیں، ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ تو آپ شیڈول پہ اپنی چیز کو 50% پہ پوزیشن پہ آ رہے ہیں۔ بالکل۔ دوسرا اگر آپ اچھی انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں تو آپ شیڈول کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، مثلا ایک ٹارگیٹ ٹائم کا 5 سال کا کہ 5 سال میں ہم نے یہ انسٹالمنٹ دینی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر مہینے ہم نے وہی انسٹالمنٹ دینی ہے، ہم 5 سال میں وہ ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، ان کا جو ٹارگیٹ ہے اور آپ اپنی چیز کے مالک بن رہے ہیں اور اچھا کام کریں۔ جی ایس ایف ہو گیا، ابھی آپ نے بلال کلاسک ریزیڈنسی، یہ اچھے پروجیکٹ کر رہے ہیں اور عوام کو سہولت دے رہے ہیں، عوام کو اپنی اگر انسٹالمنٹ صحیح ٹائم پہ دے تو وہ بھی پوزیشن صحیح ٹائم پہ دیں گے اور دے رہے ہیں، کنٹینیو کریں۔ ماشاءاللہ جی ایس ایف کا بہت بڑا نام ہے اس وقت کراچی میں، ایک پروجیکٹ نہیں کئی سینکڑوں پروجیکٹ ہیں ان کے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ایک بہت بڑا لیڈنگ برانڈ ہے ہماری مارکیٹ کا کنسٹرکشن کے حوالے سے، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے حوالے سے جی ایف ایس کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اور بے تحاشا عظیم اور عالیشان پروجیکٹس جس میں ہم اور آپ رہائش پذیر ہوتے ہیں اسے ڈیولپ کرنے میں جو ہے وہ جی ایف ایس کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ بالکل، رمضان کے حوالے سے اور بزم رمضان کے طفیل تو جی ایف ایس لے کر 3 بڑے پروجیکٹ لے کر آیا ہے، اور بزم رمضان کے ہی طفیل آپ کو جو ہے وہ 25,000 روپے کی انسٹالمنٹ کو کم کر کے 20,000 روپے کر دیا گیا تھا، تو انشاءاللہ بھی ایک آدھ 2 دن میں آپ کے لیے مزید جو ہے خوشخبریاں ہیں، گڈ نیوز ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کو بریک کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ یہاں پر اچھا اتفاق ایسے کہ جی ایس ایف کا ہم کنٹینیو ہم نے کام کیا، ابھی ہم نے بسم اللہ ریزیڈنسی جاوید میاں کا جو پروجیکٹ ہے، پہلے ہمارا پاور اس پہ جی ایس ایف ہی چل رہا تھا، لیکن ابھی جاوید میاں صاحب کا پروجیکٹ ہے تو اس میں کنٹینیو کر رہے ہیں، مثلا جی ایس ایف بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ جی ایس ایف ایک بڑا پروجیکٹ ہے، آلریڈی بہت بڑا اچھا نیٹ ورک ہے،
اور جی ایس ایف کی ٹیم بہت اچھی ہے, سب سے بڑی بات ہے ایک ٹیم ایفرٹس ہیں, ظاہر سی بات ہے, پوری بہت کمبائنڈ ٹیم ہے ہماری, نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی ہاں, جب ہم جی ایف ایس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں جب ہم اپنا ذاتی گھر کے مالک بن جاتے ہیں بالکل, اور آپ کے پیچھے ایس ایم ڈی پر مشروبات بھی چل رہے ہیں. مبروک کے مشروبات کا بھی بڑا بھائی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بھی جو ہے سوکھتے ہوئے گلوں کو جو ہے وہ تر کیا ہے, راحت دی ہے, بالکل توانائی دی ہے, روح افزا. تو ظاہر سی بات ہے ہر گھر کا جو ہے پسندیدہ ہے, ہر افطار میں ہر سحر میں آپ کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں پسند فرماتے ہیں اس مشروب کو. اور یہ بوٹل جو بڑی والی ہوتی ہے وہ تو اس طرح سے ایمٹی ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا, اور آج کل کے مہنگائی کے دور میں تو واقعی روح افزا اور لیکن روح افزا کے بغیر روزہ ادھورا لگتا ہے. مثلا وہ ایک بچپن سے ایک اہم بن گیا کہ روح افزا ہوگا تو روزہ کھلے گا. اچھا, یہ مزے کی بات ہے, دیکھیں ہر دور میں روح افزا جو ہے وہ بڑا واضح رہا ہے, بہت پرانا برانڈ بھی ہے, اور ابھی جو بچے ہیں آج کل کے وہ بھی بہت پسند کرتے ہیں. لیکن ایون دیٹ کہ مبروک کا چونکہ نیا مشروب آیا ہے اور یہ بھی مارکیٹ میں کافی زیادہ وائرل ہے, اسپیشلی جو اس کا گرین والا یہ جو فلیور ہے آئس کریم فلیور, یہ تو بڑا دلکش اور بڑا خوشبودار ہے, بڑا مزیدار ہے. چونکہ میں آج افطار میں اسی کو اختیار کرتے ہوئے آیا تھا تو مجھے تو بہت پسند ہے. اچھا, آپ تو بھی اختیار کیا؟ بالکل, تو بڑا مزے کا ہے, مجھے توانائی اور سکون ملتا ہے. ایون دیٹ کہ سب لوگ اور انہی مزیدار باتوں کے ساتھ خوبصورتی کا راز ہمارا یہی ہے. بالکل مزیدار باتوں کے ساتھ میں چاہوں گا یہاں پر چونکہ ہمارے درمیان حافظ مدثر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے پہلے تو جانیں گے کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے. اچھا جی, میں چاہوں گا کہ آپ ایک نعت شریف بھی اگر ہمیں پڑھ کر سنائیں تمام سماعتوں. ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار, ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار, جانو کیجئے نائے شاہ عالی وقار, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو, یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. سبحان اللہ. آئیے ناظرین کرام, اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں بزم رمضان کے دوسرے وقفے کی جانب. وقفے سے جب لوٹیں گے تو ایک اور ہمارے درمیان مہمان موجود ہوں گے, تو آئیے وقفہ اختیار کرتے ہیں. اوکے جی, ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کا دوسرا وقفہ آپ لوگوں نے امید کرتے ہیں خاصا پسند فرمایا ہوگا, اشتہارات کو اپنے خاص توجہ سے دیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ ہمارے ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا, تو آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں, جو کہ ہیں محمد انس, بہت اچھے نعت خواں ہیں. السلام علیکم. کیسے محمد حمز؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اچھا, اب کیا لے کر آئے ہیں ہمارے لیے؟ بسم اللہ کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میری الفت
پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں جا تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ۔ اور محمد حمز کا یہ بہت خوبصورت انداز تھا۔ اور ناظرین کرام، میں اپنے تمام جتنے آج کے میرے آنریبل گیسٹ تھے میں سب کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں، اور انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے آج ہمیں یہاں وقت دیا ہے۔ اسپیشلی میں آپ تمام ناظرین کرام کا بہت دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ لوگ اپنے بہت قیمتی وقت میں سے وقت نکالتے ہیں اور روزانہ رات 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک